अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दिल बहुत ही अफसरदा है जो इस वक्त पाकिस्तान के इलाके हैं। बाज़ जो सरहद पंजाब सिंध के बाज़ इलाकों में इस वक्त जो है वो सैलाब की सूरत हाल है। और जो एमर और वहाँ पर हुकूमत की तरफ से एमरजेंसी नाफिज है। मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं और सच्ची बात है कि दिल खून के आंसू होता है। मेरी तमाम जो मुखैर हजरात हैं उनसे ये अपील है कि जो इस वक्त हमारे भाई शदीद मुश्किलात में हैं उनकी मदद के लिए आगे आएँ। जहाँ भी आप दुनिया में हैं प्लीज़ उनकी मदद करें। इस वक्त वो हमारी अमदाद के मोहताज हैं। ये बुरा वक्त किसी पर किसी वक्त भी आ सकता है। बदकिस्मती से आज भी हमारे सियासतदान इस वक्त के हालात आप देख लें कि बाज़ इलाकों में जो सूरत हाल है वो अल्लाह माफ़ करे, वो बताने के काबिल भी नहीं है। लेकिन हमारे सियासतदान आप देख लें कि आज भी सियासत सियासत खेल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो मीडिया पर बैठ कर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जो कुछ इस वक्त सैलाब से सूरत हाल है, अल्लाह ताला हमारे भाइयों की मदद फरमाए और हम सब को चाहिए कि उनकी मदद के लिए आगे निकलें। मेरे साथ इस वक्त सीनियर कॉलमिस्ट और जनाब तज्ज़िया निगार उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। उमर फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, आपके पास इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आसफ कुरैशी साहब और हमारे सामीन जी। पाकिस्तान इस वक्त जिस कैफियत से या जिन हालात से गुजर रहा है वो नहायत ही तकलीफ़देह है। आप यूँ समझ लें कि चारों जो सूबे हैं पाकिस्तान के वो इस वक्त सैलाब और बारिशों से मुतासर हैं, और जो बलूचिस्तान है उसका ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ते हो चुका है दीगर मुल्क से, और समझ लें कि वो बिल्कुल कट के एक सूबा अलग रह गया है। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पंजाब का बेशतर हिस्सा, सिंध का अक्सर हिस्सा और KPK का बहुत सारा हिस्सा वो इस वक्त सैलाब की जद में है, और मुतासरीन वहाँ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो इलाके या वो शहर इस वक्त पानी की जद में हैं जो गुज़िश्ता कई सैलाबों में या गुज़िश्ता कहीं जो इस तरह के बारिशें हुई हैं उसमें मुतासर नहीं हुए थे। सैलाब के जी। बड़े ही रेले और बड़े ख़तरनाक रेले वो इस वक्त बढ़ रहे हैं आबादियों की तरफ। मसलन आपको ये सूरत हाल बताऊँ कि नौशहरा, चारसदा, ये जो KPK के इलाके हैं वहाँ एक बड़ा रेला पानी का वो दाखिल हो चुका है, और घरों में इस वक्त 4-4 फीट पानी जमा हो चुका है। ये कोई सब जो बता रहे हैं माहिरीन कि बारिशों का इस दफ़ा 61 साल पुराना जो रिकॉर्ड था वो भी टूट गया है। और जो 2010 में एक सैलाब आया था पाकिस्तान में, तबाहकुन था अगरचे, उस जी। सैलाब से भी ज़्यादा ये बड़ा सैलाब है। और ये हज़ारों लोग इस वक्त मुतासर हैं, जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं या रास्ते हैं वो सारे तबाह हो चुके हैं। जहाँ लोगों से रब्ता करना और लोगों तक वहाँ इमदाद पहुँचाना एक नहायत मुश्किल अमर बन गया है। और इस वक्त तक ऐसा कोई इदारा या अथॉरिटी या चीज़ मौजूद नहीं जो सही अमवात और नुकसानात का जायज़ा ले सके। लाखों की तादाद में मवेशी जो हैं, भेड़ बकरियां गायें भैंसें, वो हलाक हो चुकी हैं, इस सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। हमारा मुल्क जो ज़रई मुल्क है उसकी ज़राअत तकरीबन 70% उसको नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ जो आबादियाँ थी, यूँ समझ लें कि वो एक नक्शा अभी मैं देख रहा था जी। जिसमें पाकिस्तान के नक्शे को उस निशान लगाकर या रंग लगाकर वाज़ेह किया गया था कि ये सैलाब की ज़द में है। तो वो तकरीबन 70% पाकिस्तान का जो इलाके हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में हैं। और आप ये देखें कि ये वो खबरें हैं जो हम सुन रहे हैं टीवी या सोशल मीडिया के ज़रिए से, जहाँ बिजली की सहूलत है, कुछ न कुछ मोबाइल की सहूलत मौजूद है। जो दूर दराज इलाके हैं जैसे कोहिस्तान आप समझ लें, कालाम है, या इसके अलावा आगे जो इलाके हैं वहाँ जी। की जो सूरत हाल है वो तो पता ही नहीं क्या सूरत हाल है, कितने लोग फंसे हुए हैं, कहाँ कितनी तबाही हुई है। तो ये तो एक बड़ा आगे जो मुस्तकबिल में जो NDMA या जो भी इदारा वो जब सर्वे करेगा और उसके बाद जब हकायक आएंगे तो वो पता चलेगा कि कितने अमवात सही हुई हैं। अभी तक तो 1000 के करीब करीब अमवात बता रहे हैं।
اور لاکھوں کی تعداد میں مویشی کی تعداد بتا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ملک ایک آفت زدہ ہے، ایمرجنسی اگرچہ نافذ کر دی گئی ہے، فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، باقی جو ادارے ہیں وہ بھی ہائی الرٹ ہیں، لیکن پانی کا یہ جو بہاؤ ہوتا ہے، یہ سیلاب ہوتا ہے، اس کا سامنا کرنا یا اس کا مقابلہ کرنا وہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ جی بالکل عمر فاروق صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہمارے وہ بھائی امداد کے منتظر ہیں۔ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی جانی مالی مدد کے لیے آگے آئیں اور ان کو جو ہے وہ ریلیف دلائیں۔ عمر فاروق صاحب، ایک بات بالکل، یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ آتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی دریا کے کنارے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے تجاوزات کر دیے ہیں، دریا کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سکویز کر دیا، ان کو سمجھ لیں کہ بالکل ان کے پانی کے گزرنے کا راستہ ہی ہم نے نہیں چھوڑا، ہر طرف سے جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈیم تک ہم نہیں بنا سکے۔ جب بھی کوئی بارشیں ہوتی ہیں، مونسون شروع ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہے، چلو اس دفعہ ذرا زیادہ ہو گیا، لیکن ہر سال جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے، پانی کا سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی معقول بندوبست نہیں ہے، اور سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ اس کی طرف حکومت کوئی توجہ نہیں دیتی، کوئی پتہ نہیں کیا یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ صرف سیاست ہی کھیلتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ان کا کوئی کام ہے؟ اچھا، یہ کوئی صاحب تھوڑا سی تشریح طلب بات ہے کہ آخر سیلاب اتنا نقصان کیوں دیتا ہے۔ ایک وسیع بات جو اگر اس کو ہم تناظر میں دیکھیں، وسیع تناظر میں، تو ایک بات تو جی یہ ہے کہ ہم پانی سٹوریج یا ڈیم نہیں بنا سکے اس طرح جس طرح بنانے چاہیے تھے۔ ہم نے جی مثلا میں 70 کی دہائی میں یا 60 کی دہائی میں تربیلا اور مگلا ڈیم بنائے تھے جو بڑے ڈیم تھے، اور اس کے بعد آج تک کوئی اس طرح کے بڑا پروجیکٹ نہیں بنا سکے۔ یہ ایک حد تک پاکستان کے بہت بڑے ڈیم تھے۔ ہمیں جی پتہ ہے کہ پانی ہمارے ساتھ پاس ہر سال آتا ہے اور وسیع مقدار میں آتا ہے، لیکن ہم اس پانی کو سٹور نہیں کر رہے۔ اب آپ چھوٹی مثال اس کو یوں لے لیں کہ کالا باغ ڈیم کا ایک ایشو تھا، وہ اس ایشو کو سیاسی بنا دیا گیا، کے پی کے اور سندھ کے چند سیاسی رہنماؤں نے اس کو ذاتی مفاد کے لیے یا سیاسی مفاد کے لیے اس کو استعمال کیا۔ آج اگر کالا جی باغ ڈیم جیسا منصوبہ بنا ہوتا تو نہ کے پی کے کا یہ حصہ ڈوبتا، نہ سندھ کا وہ حصہ ڈوبتا۔ اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ مزید یہ ہے، جس کا دوسری چیز ہے کہ آپ نے کہا تجاوزات، یہ اس کا ہمیں منظر دیکھنا پڑا یہ سوات کالام بحرین میں، کہ جی وہاں جتنے ہوٹلنگ تھی وہ دریا کے کنارے تھی، اور اس کی وجہ سے وہ جتنے ہوٹل تھے یا دکانیں تھی یا بازار تھے وہ اس سیلاب کی نظر ہو گئے، اور اس میں بڑی بڑی عمارات جو ہے نا وہ زمین بوس ہوئی، آپ نے ان ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اور میں دیکھی تیسری ہیں جی صورت، بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے آباد سندھ میں خاص کر کے اور پنجاب میں دریا کے کنارے، لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے سر کہ وہ دریا کے کنارے اس لیے آباد ہوتے ہیں کہ انہیں کم از کم اپنے مویشیوں کے لیے پانی قریب ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو جی متبادل کوئی نہری نظام بنا کے پانی کہیں ان کو دور پہنچائیں تو ہو سکتا تھا کہ وہ دور آباد ہو جاتے، اپنی آبادیاں بستیاں قائم کرتے۔ ایک چیز اور جی دیکھنے میں آئی اس دفعہ جو سیلاب کی وجہ سے سندھ میں سے شکایت آئی کہ وڈیروں نے اور سرمایہ داروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ جو ہے وہ آبادیوں کی طرف موڑا۔ یہ ایک بڑا ہی افسوسناک صورتحال تھی۔ اس پہ ہوں کوئی کمیشن بنے اور وہ اس پہ تحقیقات کرے، اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا ان کو اقرار واقعی سزا دے تاکہ وہ آئندہ اس طرح کا کسی جرم کا اور انسانیت کے دشمن اس اقدام کا کوئی ان کو سزا مل سکے۔ چوتھی بات ایک جو اور ہے کہ وہ ہمارے جو ڈیم تھے وہ ٹوٹے ہیں، خاص کر کے بلوچستان میں اور یہ کے پی کے میں جو چھوٹے ڈیم تھے، ان ڈیموں کا کے ٹوٹنے کی وجہ سے بھی جو آگے آبادیاں تھیں وہ شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ڈیم ایک بھر جاتا ہے تو اس کے آگے ہمیں ایک چھوٹے مزید ڈیم بنانے چاہیے تھے تاکہ اگر پانی زیادہ بھی اس سے اخراج ہو تو آگے وہ کہیں اسٹور ہو سکے۔ تو بہت ساری ہماری اپنی غلطیاں ہیں جی، یہ حکومتی سطح پہ بھی کہہ سکتے ہیں، انسانی سطح پہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور عام لوگوں کی سطح پہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہماری جو ہوس والی سوچ ہے، حسد والی سوچ ہے جو سرمایہ دار اور وڈیرے کرتے ہیں سندھ میں اور بعض پنجاب کے علاقوں میں، اس کی وجہ سے یہ نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اس پہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمیں جی ڈیموں کی طرف جانا پڑے گا۔ اس میں جو پانی کی سطح دن بدن کم ہو رہی ہے تو اس کو بھی محفوظ بنایا جائے، اور بڑے ڈیموں کے جو منصوبے ہیں ان کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، کیونکہ پاکستان کو آئندہ 10 سے 20 سالوں میں
جو رپورٹس آ رہی ہیں ابھی ماہرین کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا، اور یہ اوور آل ہو رہا ہے، ورلڈ میں ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان میں موسمی جو تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے آپ نے گزشتہ سال یہ دیکھا کہ بارشیں نہ ہونے کے برابر تھی، پورا سال خشک رہا، جس کی وجہ سے زیر سطح جو پانی تھا وہ نہایت کم ہوا، اور جو لوگ جی ٹیوب ویل اور بورنگ کے پانی سے ان کا گزارا ہوتا تھا ان کے لیے نہایت مشکل سار رہا۔ لیکن اس سال پانی زیادہ ہو گیا، اگرچہ ان کے مسائل تو حل ہو گئے لیکن دوسری طرف نقصان ہو گیا، تو اس پانی کو سیو کرنے کا جو منصوبے ہیں ہمیں انہیں ان کی طرف جلد جانا ہوگا، اور حکومتوں کو سیاسی معاملات سے باہر نکل کر ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ عمر فاروق صاحب، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ تصادم کی طرف نہیں جا رہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلے عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، اب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف پنجاب گورنمنٹ نے دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کر دیا، اور عمران خان صاحب عدالت سے عبوری ضمانت پر ہیں۔ کیا کہیں گے اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک مسئلہ جو بڑا سنگین ہو رہا ہے کہ قریشی صاحب، یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک طرف سیاسی عدم استحکام، اور اسی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہمیں معاشی عدم استحکام کا جی شکار ہیں۔ یہ جو آپ کو ایک خبر کی بات بھی بتا رہے ہیں، اور اس میں چیز آ بھی جائے ناظرین کے لیے کہ کے پی کے حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے میں کو اس پر ابھی قبول میں کرنے سے بالکل اس انکار پر کر بھی دیا، اور اس بات نے کرتا کہا کہ ہم کرنا دستخط نہیں چاہتا تھا، کریں گے۔ بالکل۔ جی بالکل بالکل، بات کریں اس پر۔ ہاں، میں وہ اس کو لنک کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ وہ لنک اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ کے پی کی حکومت اگر اس کو اس پہ معاہدے پہ دستخط نہیں کرتی ہے، اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہ بھی اس کو سیاسی مفاد کی نظر سے دیکھتی ہے، تو یہ معاہدہ پھر لٹک جائے گا، اور اس معاہدے کے لٹک جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو پاکستان پھر تھوڑا سا جو اٹھا تھا معاشی استحکام آیا تھا، ڈالر ریٹ تھوڑا نیچے آیا تھا، پیٹرول کی قیمتیں معمولی سی کم ہوئی تھی، تو وہ پھر دونوں حکومتیں اس پہ نہیں کرتے دستخط، تو آئی ایم ایف اس پہ پھر وہ اپنی پہلی کیس جاری نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک ایشو ہے۔ اب دوسری طرف جو ہی کوئی سیاسی استحکام کی طرف بڑھتے ہیں تو اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور خاص کر کے عمران خان صاحب کا یہ جو مطالبہ ہے نئے الیکشن کا، تو وہ تو موجودہ صورتحال میں بالکل ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کا 70% علاقہ جو ہے نا وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے، اگلے 2 سے 3 ماہ ان کے بحالی پہ لگ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا آپ نے کہ کراچی میں 28 اگست کو جو الیکشن بلدیاتی ہونے والے تھے وہ ملتوی وہ ہو بھی گئے اسی کینسل ہوئے، سرابی بالکل۔ صورتحال کی وجہ سے۔ تو اس پہ ابھی اپوزیشن کا خاص کر کے رویہ جو ہے، خاص کر کے عمران خان کا رویہ، وہ بڑا ہی کربناک ہے، افسوسناک بھی ہے کہ ان کا آج بھی جیلم میں جلسہ ہے، اور جی آج انہوں نے امریکہ میں ایک کمپین شروع کی ہے کہ جو ملک کی آزادی کے لیے وہاں ڈونر سے اور اپیل کریں گے، اور وہ ایک مہم چلائیں گے کہ اپیل کی ہے کہ وہ لوگ چندہ دیں۔ اس وقت حالانکہ ضرورت چندے کی جو ہے یا ڈونرز کی جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی بحالی کی ہے۔ اس وقت سیاسی جلسوں سے عمران خان نے کیا حاصل کر لینا ہے؟ ملک کا تو اکثر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں جو کچھ علاقے خالی ہیں وہاں یہ جلسہ جلسہ کھیلیں گے، تو وہ جو لوگ، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں ایک مہم بڑی اچھی مثبت مہم چلی ہے کہ لوگوں نے متاثرین کی بحالی کے حوالے سے اپنے طور پہ ہر گلی محلہ تک کی سطح پہ لوگوں نے ایک آواز اٹھائی ہے، اور لوگوں کا ایک مومنٹم بنا ہے اور ایک ماحول بنا ہے کہ ان متاثرین کی بحالی کو کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی حد تک اپنے طور پہ مدد کی جائے۔ اور یہ میں نے 1-2 دنوں میں بڑا قریب سے آبزرو کیا، مساجد ہیں، فلاحی ادارے ہیں، گلی محلہ ہے، دیگر جی سیاسی جماعتیں ہیں، یا جو کچھ بھی لوگ ہیں وہ اس پہ نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ وہ کسی نہ کسی حد تک اس پہ تعاون بھی کر رہے ہیں، اور مختلف تنظیموں سے رابطے کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول کو ختم کرنا اور اس میں سیاسی جلسے شروع کر دینا، یہ میرے خیال میں یہ قوم سے کوئی سخت ناانصافی اور زیادتی ہے، اور اس ماحول میں ہمیں سیاسی کشیدگی کو کم کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کل مولانا فضل الرحمان سے ڈیرہ اسماعیل خان میں جب وہ تھے، وہاں ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ پہ غداری کا کوئی مقدمہ درج ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ میں اس سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، یہ سیاسی معاملات ہیں، ہم پھر دیکھ لیں گے، یہ موقع اس وقت یہ ہے کہ اس میں
خبر بنانے کے بجائے ہمیں متاثرین کی بحالی کی طرف تمام تر توجہ رکھنی چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے اکثر جو سیاستدان ہیں ان کا صرف مقصد جو ہے وہ اقتدار ہے، نہ عوام ہے۔ عوام جو ہے وہ مرے جو مرضی ہو، سلام ہے، ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کی صرف ایک ہی منزل ہے کہ ہمیں اقتدار ملنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ہے، عوام ہے تو سب کچھ ہے۔ اقتدار بھی تب ہی چل سکتا ہے جب سب کچھ موجود ہوگا تو اقتدار بھی ہوگا۔ اس لیے ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور یہ بڑا نازک وقت ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ بتائیں کہ کیا جو عبوری ضمانت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، کیا گرفتاری ہو سکتی ہے ان کی؟ یہ جو سیاسی مسائل تھے وہ بھی اس میں اگرچہ کمی ہوئی تھی، لیکن یہاں آپ کا یہ سوال کہ عمران خان کی جو ضمانت ہوئی، دیکھیں اس پہ حکومتی سطح پہ اختلافات ہیں کہ جی آیا ہمیں اس پہ گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کا بڑا واضح اور کلیئر موقف ہے کہ ہمیں اس کو گرفتار کر لینا چاہیے، لیکن وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کابینہ اگر منظوری دے اور وزیر اعظم اجازت دیں، کیونکہ اس کی بابت یہ پتہ چلا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے بھی گرفتاری کی مخالفت کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگرچہ گرفتاری کی نہ حمایت کی ہے نہ مخالفت کی ہے، لیکن ان کا واضح موقف نہیں آیا۔ تو اسی طرح کچھ نون لیگ کے رہنما اور بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس میں سیاسی ایشو بن جائے گا اور ان کو پذیرائی نہیں، ملے گی۔ انتقام کی لیکن سیاست تو نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ اگر اسی طرح انتقام کی گموگوں کی، سیاست ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ہاں، اب اس میں یہ سارا انحصار حکومت پر ہے۔ عدالتیں کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی وہ حکومتوں کو دیکھتی ہیں، چونکہ حکومتوں کے جو کیس ہیں وہ اٹارنی جنرل یا حکومتی جو وکیل ہیں انہوں نے لڑنا ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے تو عدالتیں دے دیں گی آرڈر کے گرفتار کر لیں، اگر حکومت نہیں چاہے گی تو وہ گرفتار کرنے کا کوئی آرڈر نہیں دیں گے۔ تو اب گرفتاری کوئی بڑا ایشو نہیں ہے میرے خیال میں۔ جو خان صاحب پر دیگر 4-5 مقدمات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، خاص کر کے نیالی والا جو کیس ہے ان پر وہ ہے، اور توہین عدالت کے جو 2-3 کیس ان پہ اس وقت چل رہے ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ ابھی یہ تازہ کیس خاص کر کے جو زیبا چودھری جج ہیں ان کے جی خلاف جو ان کی تقریر ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے۔ 25 مئی والا کیس وہ بھی زیر التوا ہے، جب انہوں نے وہ ڈی چوک پہنچ گئے تھے، وہ سپریم کورٹ میں ہے۔ تو اس طرح کے 1-2 کیس اور ہیں وہ توہین عدالت کے ہیں۔ یہ توہین عدالت کا جو کیس ہیں یہ بڑے اہم ہے۔ اگر اس پہ کوئی حکومت نے نہ عدالت نے فیصلہ کیا تو آپ کو جی یاد ہوگا کہ خان صاحب اس میں زیادہ سے زیادہ یا تو اس کیس کو لڑیں گے یا معافی مانگیں گے، توہین عدالت میں اس سے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کیس لڑنا وہ تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ معافی مانگتے ہیں تو اب عدلیہ اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، عدلیہ پر منحصر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی ان تینوں نے معافی مانگی تھی، لیکن اس کے جی باوجود جی عدالت نے ان کو سزا دے کے نااہل کر دیا تھا۔ تو یہ اب عدلیہ پہ بالکل۔ اس کا سارا انحصار ہے، یہ جو توہین عدالت کے کیسز ہیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ دوسری طرف دیکھ لیں کہ پنجاب میں جو چودھری پرویز الہی کی حکومت ہے، انہوں نے نون لیگ کا گھیرا تنگ نہیں کر دیا، ان کے خلاف، ان کے کارکنوں کے خلاف، لیڈران کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ایک تصادم کی طرف نہیں جا رہے پنجاب گورنمنٹ اور وفاق، اور اس کے بعد کیا گورنر راج کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک صورتحال وہ ہے جو پس منظر میں چل رہی ہے۔ جی اب جو بظاہر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مقدمات وہ جو 12 سے 15 لوگوں پر درج ہوئے ہیں نون لیگ کے، ایک تو یہ بظاہر صورتحال ہی ہے، لیکن پس منظر میں جو خبر کی بات وہ یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ تصادم کی سیاست نون لیگ سے خاص کر کے نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ انہیں بھی جی اور جو اتحادی جو مرکز کی اتحادی حکومت ہے وہ چودھری شجاعت کو راضی کر دیتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن میں ان کا کیس بھیج دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری ہدایت کے برخلاف ووٹ دیا۔ تو نہ پرویز الہی صاحب نہ صرف نااہل ہو جاتے ہیں بلکہ وہ بذات اعلیٰ سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہے ہیں، اور وہ ایسی کوئی سخت اقدام نہیں کر رہے دیگر مسلم لیگ نون کے خلاف کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ جی وہ تو سیاسی کشیدگی میں پرویز الہی کا ایک بیان بھی نہیں آیا جو نہ عمران خان کی کو خاص کر کے حمایت میں ہے اور نہ نون لیگ کی کو مخالفت میں ہے۔ وہ
اپنے کاموں پہ توجہ دے رہے ہیں۔ ایک اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ رابطہ ہو جائے، اور اس میں وہ بڑی تکودو کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی معافی تلافی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اسی لیے وہ عمران خان سے ملتے بھی ہیں، اور جو پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے خلاف ایک خبر چلی کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا رات کو، اور خان صاحب بنی گالہ سے رات وہاں سے نکل کے کسی دوسری جگہ چلے گئے، تو اگلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز الہی نے ملاقات کی، اور وہ اسی وقت ملاقات ہوئی جب وہ پرویز الہی صاحب کو یقین دہانی کروا کے آئے تھے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن تک، کم از کم جب بھی ہوتا ہے 6 ماہ بعد، 2 ماہ بعد یا سال بعد، پی ٹی آئی کے ساتھ رکھا جائے، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں، اور عمران خان صاحب نااہلی سے بچ جائیں۔ تو وہ اس پالیسی پہ گامزن ہے۔ کوئی وہ تصادم کی طرف جائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا کردار پھر چند دنوں کا مہمان ہے۔ ظاہر ہے ان کو نقصان ہوگا، اگر تصادم ہوتا ہے تو پھر تو کچھ ہی نہیں بچتا نا، پھر تو جس طرح آپ نے فرمایا۔ تو یہ بتائیں کہ نون لیگ میں بھی کیا اس وقت جو ہے وہ گروپنگ ہے، اور جو عابد شیر علی نے بیان دیا، اور جس طرح مفتاح اسماعیل کے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی اقدامات ہیں اس کے یہ غلط ہیں، یہ کیا کوئی ان کے کوئی رضامندی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یا واقعی کوئی گروپنگ ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم پہلے دن سے آپ کہہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ نون لیگ میں دو بیانیہ ہیں، ایک میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، اور ایک شہباز شریف کا بیانیہ ہے۔ شہباز شریف کا بیانیہ کوئی الفاظوں میں تو نہیں ہے، لیکن عملی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلانا ہے، اور اسی طرح چلانا ہے، اس کو اس بھنور سے نکالنا ہے۔ تو جبکہ نواز شریف کا دیگر کا بیانیہ مزاحمت کا ہے کہ نہیں، ہمیں عوام کو ریلیف دے کے الیکشن کی طرف چلا جانا چاہیے۔ تو جو عبد شیر علی یا دیگر لوگوں سے طرف سے جو بیانیہ آتا ہے، یا جاوید لطیف ہیں یہاں پہ یا دیگر اور لوگ ہیں، ان کی طرف سے جو بیانیہ آتا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ میاں نواز شریف کا بیانیہ ہوتا ہے، اور میاں نواز شریف اس پہ ابھی بھی وزید ہیں کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، اور ہماری جو پاپولیرٹی ہے یا ہم جو منشور ہے۔ ہوں اصل میں پاکستان میں اس صبر میں وقت کب جی تک ان کی واپسی ہوتی ہے، ان کے لیے راستے تو کھل گئے ہیں، جو خاص کر جی آج میرے خیال میں ان کے بعد جو ان کے لیے بھی راستے وہ بغیر پیش ہوئے قبل از گرفتاری ضمانت کروا کے وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ ملک میں آ جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے ملک کے جو پارٹی ہے اس کی باغ ڈور سنبھالیں۔ تو یہ بیانیہ اسی وجہ سے ذرا میرے خیال میں جو نواز شریف کیمپ ہے وہ چلا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی کوئی راہ ہموار کی جائے واپسی کی، اور یہ مزاحمت تو ہو رہی ہے کہ شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھنور سے یا کس مشکل صورتحال سے قوم کو نکال لیں گے، لیکن ابھی تک 3 سے 4 ماہ میں وہ خاص کامیابی ان کو نہیں ملی ہے۔ اب میاں نواز شریف کے پاس کون سی کوئی جادو کی چھڑی ہے وہ ایک دم سے آ کے نکال لیں گے، یہ بہرحال وہی جانتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے، اور یہ اس اذیت سے نجات دلانی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی واپسی ہوگی اگلے چند ہفتوں میں، میاں نواز شریف کی جی، حتمی یہ اس پہ واپسی؟ بڑی حد تک ہاں ہاں جی سر، اس میں بڑے حد تک یہ چیز کلیئر ہے کہ وہ واپس آئیں گے ہی، تبھی جا کے یہاں بیلنسنگ جو ہے نا وہ برابری کی سیاست ہو سکے گی، ورنہ یہ جو عمران خان صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے، یا جو ان کی ایکٹیویٹی ہے، یا جو ان کے اقدامات ہیں، شہباز شریف اب تک پوری دو کے بعد، اور ایم ڈی پی ڈی ایم میں یہ جو ہے نا شہباز حکومتی شریف جماعت، حکومت جو ہے وہ یہ تو پوری مولانا فضل طرح الرحمان، ناکام ہو یاسر چکی ہے۔ زرداری، ہاں مطلب یہ ان کا بیانیے کا توڑ نہیں کر سکے ہیں، اور یہ بالکل سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام یا نون لیگ کے نواز شریف اگر آ جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کا توڑ کر سکیں اور آئندہ الیکشن کی طرف جا سکیں۔ تو اس اعتبار سے نون لیگ کی بڑی کوشش ہے، جو نواز شریف کا حامی گروپ ہے، کہ ان کو فی الفور واپس آنا چاہیے، اور میرے خیال میں میاں نواز شریف کو تیاری کر چکے ہیں، اور یہ ستمبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، اس میں وہ کسی بھی وقت وہ واپسی ان کی ہو سکتی ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل جاوید قمر باجوہ کو دوبارہ ایکسٹینشن دی جائے گی، یا نیا آرمی چیف جو ہے وہ لگایا جائے گا؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہاں اس پہ مختلف آراء ہیں۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ شاید شہباز شریف نے
ان سے ریکویسٹ تو کی ہے کہ آرمی چیف جو موجودہ ہیں کہ آپ کم از کم 1 سال کی مزید ایکسٹینشن لے لیں، اور جب تک یہ ملکی حالات سدھرتے ہیں پھر اب الیکشن کروا کے بے شک چلے جائیں۔ اور اس کا کوئی ابھی مثبت یا منفی کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ دوسری رائے یہ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر میں سال کی تو نہ ہو، 6 ماہ کی ایکسٹینشن ان کو دی جائے، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کا جو ایک حکم ہے وہ بھی ہے کہ مزید ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، تو پھر اس میں سپریم کورٹ کی کوئی نظر ثانی کی اپیل کر کے کوئی 6 ماہ کا وقت دیا جائے کہ جب تک حالات درست نہیں ہوتے۔ یہ دوسری صورت بھی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہیں، وہ آرمی چیف اور وزیر اعظم مشاورت سے کسی نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیں، اور میرے خیال میں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ستمبر کے اینڈ کے بعد شروع ہوگا، اکتوبر میں جا کے کہ کیا کرنا ہے۔ اور میں وہ پھر بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی اگر واپسی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ شروع ہوگا کہ ایکسٹینشن دینی ہے، اگر دینی ہے تو پھر سال کی دینی ہے، 6 مہینے کی دینی ہے، اور اگر نیا لانا ہے تو پھر کس کو لانا ہے۔ بہت شکریہ عمر فاروق صاحب۔ ناظرین، پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔